तमाम सामीन से और नाज़रीन से मेरी ये इल्तमास है कि ये वीडियो मुकम्मल सुने और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, मैक्सिमम लोगों तक भेजें प्लीज़। और इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, पूरी मुकम्मल सुनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि मैं न सुन्नी हूँ, न शिया हूँ, न वहाबी हूँ, मैं हूँ तो सिर्फ मुस्लिम हूँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या इबाद ला खौफ़ुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। ये सूरत ज़ुख़रुफ़ है और आयत नंबर 68 और 69 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर आज न खौफ है और न गम है। ये उन लोगों से कहा जाएगा अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना, जो दुनिया के अंदर ईमान ला चुके थे और ईमान लाने के बाद क्या कहलाते थे वो, वकानू मुस्लिमीन, और मुस्लिम थे, मुस्लिमीन थे। उनसे कहा जाएगा, अल्लाह ताला उनसे कहेगा उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, इज़्ज़त के साथ तुम और तुम्हारी बीवियाँ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये आयत बता रही है कि जन्नत में जाने के लिए हमें मुस्लिम बनना होगा, और अगर हम मुस्लिम बनने के बजाय शिया बने, सुन्नी बने और वहाबी बने तो फिर हम जन्नत में नहीं जा सकेंगे। ये मैं अपनी तरफ से मेरे भाइयों नहीं कहता, बल्कि ये कुरान मजीद की आयत है सूरत ज़ुख़रुफ़ की 68, 69 और 70 में। आप देखें इसको, अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम। अल्लाह ताला मुस्लिमीन और उनकी बीवियों को अल्लाह ताला कहेगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन जब हम फ़र्क़ा करेंगे, सुन्नी शिया वहाबी बनेंगे, तो फिर जन्नत में जाने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए जब मुस्लिम जन्नत में जाएंगे तो 14वां पारा शुरू की आयत है, रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू। उस दिन फिर बाद में जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा वो भी कहेंगे रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कि काश हम मुस्लिम होते तो हम भी जन्नत में जाते। तो कुफार जो है ना, काफर, वो भी उस दिन तमन्ना यही करेंगे कि काश हम मुस्लिम होते। तो क़यामत से पहले पहले मेरे भाइयों, क़यामत में कहने से कि काश हम मुस्लिम होते कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस वक्त कहेंगे ये दुनिया के अंदर बनकर दिखाओ कि हम मुस्लिम हैं, हम शिया सुन्नी वहाबी नहीं हैं, हम फ़र्क़ परस्त नहीं हैं, हम तो सिर्फ मुस्लिम हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत हज में भी फरमाया, सूरत हज आयत नंबर 78 है, व समाकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद में भी और इस कुरान मजीद से पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। तो ये नाम फिर अल्लाह ताला ने किस लिए रखा है? माँ बाप का नाम होता है, उसको हम तब्दील नहीं करते मेरे भाइयों। माँ बाप का रखा हुआ नाम हम तब्दील नहीं करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का रखा हुआ नाम कुछ लोगों के कहने की वजह से, जो उस फ़र्क़े के इमाम हैं या उन फ़र्क़े के मौलवी साहिबान हैं या उन फ़र्क़ों के जो है उलमा हैं, उनके कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला का रखा हुआ नाम तब्दील कर दिया। अल्लाह ताला तो फरमाता है मैंने तुम्हारा नाम हुआ समाकुम, तुम्हारा नाम मैंने रखा है मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। ईमान वालो, इस कुरान मजीद में भी, इस कुरान मजीद से पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है अल्लाह ने, लेकिन हमने अल्लाह का रखा हुआ नाम तो तब्दील कर दिया। लेकिन माँ बाप के रखे हुए नामों को तब्दील नहीं करते, दोस्तों के रखे हुए नाम और घर वालों के रखे हुए नाम तब्दील नहीं करते, अल्लाह का रखा हुआ नाम हमने तब्दील कर दिया। उन लोगों की वजह से जो अपने आप को उलमा सू हैं, जो पैसे कमाने की खातिर हमें गुमराह करते हैं, उनको तो फ़ायदा मिल रहा है ना कि वो हमें गुमराह करके पैसा लेते हैं। वो बिज़नेस उन्होंने बनाया हुआ है, कारोबार चलाया हुआ है, और हम उन कारोबारी लोगों के हथे चढ़ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हमें इस हालत में मौत दे कि हम शिया होकर मरें या वहाबी होकर मरें या सुन्नी होकर मरें।
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ ہم اس حالت میں مریں کہ مسلم ہو۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا نام مسلم ہے اور مسلم جنت میں جائیں گے، لیکن الحجاری صاحب اور دوسرے کچھ ہیں جو لوگوں کو اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم مومن ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم شیعہ ہیں یا پھر ہم مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا رکھا ہوا نام کہیں پر بھی قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام میں نے مومن رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں مسلمین جائیں گے، اس لیے کفار نے 14ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، ربما 14واں پارہ ہے نا، شروع میں یہ ہے کہ کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم مسلم ہوتے، لیکن ان لوگوں نے مسلم نام کو وہ اہل تشیع والے بھائی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم مسلم نہیں ہیں ہم مومن ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں مسلم ہونے کا۔ تو آئیے ہم آگے دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 71 اور 72 میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون فان تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین۔ دیکھا آپ نے، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے تبلیغ کرنے کے پیسے نہیں مانگتا، ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سارے شیعہ لوگ علماء مولوی ان کے پیسے لیتے ہیں، ذاکرین، پیسے کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ یہی حالت سنیوں کی بھی ہے، لیکن یہی حالت تقریباً وہابیوں کی بھی ہے کہ پیسے کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبروں کی دعوت کیا تھی کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، اجرت ہم اللہ سے چاہیں گے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہی الٹا ہے کہ جب تک ان کو کوئی ذاکر تبلیغ کرنے کے لیے اور مجلس پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا جب تک وہ پہلے پیسے نہ کر لیں۔ یہاں وہ اہل سنت میں بریلوی حضرات وغیرہ میں پہلے وہ بات کر لیتے ہیں، یا پھر یہ حالت ہو گئی ہے کہ پہلے پیسے بتاؤ گے کتنے دو گے، امیر ہے تو دھڑا دھڑ جائیں گے، غریب ہے تو کوئی جاتا نہیں ہے تبلیغ کے لیے۔ یہی اللہ جنازے کی نماز پر ہے، امیر مر جائے تو دوڑے ہوئے جاتے ہیں، بن بلائے جاتے ہیں، غریب مر جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، صرف کاروبار چلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ہمارا مقصد نہیں رہا میرے بھائیوں۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہوا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں تو مسلم بنوں، میں مسلمین میں سے بنوں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت تھی 71 اور 72 کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی اور انبیاء کہاں جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں علماء نے، اپنے فرقے کو علماء نے کہاں لگا رکھا ہے، کن چیزوں میں لگا رکھا ہے؟ پیغمبروں کی دعوت کیا ہے۔ پھر آئے ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ وہابی تھے، پھر کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلمن، ابراہیم علیہ السلام کو ایک اللہ کو ماننے والا مسلم تھا، یکسو مسلم تھا۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 67 ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلمن، ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ کیا کہا تھا ان کو وصیت میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے، یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 132 ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور لوط علیہ السلام عذاب سے بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا قرآن مجید کے اندر، سورۃ الذاریات آیت نمبر 36 میں ہے، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے اس بستی میں کوئی مسلم گھر کے علاوہ کسی اور گھر کو نہ پایا۔ ایک مسلم گھرانہ تھا، اس کو بچا لیا ہم نے، اور اس کی بیوی ان میں داخل نہیں تھی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ذاریات آیت نمبر 36 میں کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا، وہ اس لیے کہ وہ مسلم گھر تھا، اور گھر لیکن اس میں بھی اس کی بیوی ان کی وہ مسلم نہیں تھی، وہ بھی عذاب میں آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مسلم نہیں بنتے تو عذاب آ جائے گا، سنی شیعہ وہابی بنو گے تو پھر عذاب کی تیاری کرو، اور یہ عذاب تو پھر صاف ظاہر ہے مختلف صورتوں میں آ ہی رہا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ وہ مسلم نہیں رہے، شیعہ سنی وہابی کے چکروں میں ہیں، وہ مولیوں کے چکروں میں ہیں، وہ ان کو پیسے لے کر تباہ کرتے ہیں، مسلک پرستی میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی دیواروں کو بنا رہے ہیں، خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین۔ یہ آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 128 کی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو باپ بیٹوں کو مسلم بنائے رکھ، ومن ذریتنا امت مسلمہ، اور ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنا دے۔ دیکھا مسلم ہی مسلم ہے یہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے وقت ان کے صاحبزادے سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں نحن لہو مسلمون، سورۃ بقرہ آیت نمبر 133 ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت اس حالت میں دے کہ میں مسلم ہوں، اور میرا الحاق اٹھنا بیٹھنا صالحین کے ساتھ ہو۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی؟ وہ تو نوح علیہ السلام کی آپ نے بات سنی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید میں اور قرآن مجید سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہے، تو نوح علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ میں مسلم ہوں، اور اپنی قوم کو بھی یہی تبلیغ کی۔ اب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو قرآن مجید کہتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 84 وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اسی پر ایمان رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو تو، اگر تم مسلم ہو تو توکل اور ایمان اللہ پر رکھو۔ فرعون نے دھمکی دی موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو جو مسلم ہوئے تھے، دھمکی دی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا مانگی تھی؟ فرعون کی دھمکی سے بچنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس وقت کے مسلمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو مسلم تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، سورۃ اعراف آیت نمبر 126 ہے، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلم ہوں۔ اس طرح سے ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ کیا کہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ اے عورت اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، سورۃ نمل ہے، اور یہ آیت نمبر 31 ہے سورۃ نمل کی، کہ میرے پاس مسلم بن کر آ جا۔ پھر اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 ہے، 52 ہے، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا عیسیٰ تم گواہ رہنا، ہم تو اللہ کے خاطر مسلم ہیں۔ تو جب یہ سارے پیغمبروں اور ان کی قوم مسلم تھی، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر، سورۃ انعام آیت نمبر 162 اور 163 میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اعلان کر دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز روزہ اور قربانی سارا کچھ جو زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پہلا مسلم ہوں، وانا اول المسلمین، پہلا مسلم
میں ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم، نوح علیہ السلام بھی مسلم، لوط علیہ السلام بھی مسلم، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یہ سب کے سب مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلم بنانے کی تبلیغ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بننے کی تبلیغ کی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا مسلم میں ہوں. اور اس کے باوجود اور قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جانے والے مسلم ہوں گے. میرے بھائیو اب معاملہ رہتا ہے یہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ جن کہتے ہیں، سورۃ جن آیت نمبر 14، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے تو کچھ لوگ مسلم ہیں، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ لوگ بے انصاف ہیں یعنی مسلم نہیں ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَهْتَدَوْا رَشَدًا، جو مسلم ہوئے وہی بھلائی والے ہیں اور راہ راست والے ہیں. یہ سورۃ جن کی آیت نمبر 14 ہے. معلوم ہوا کہ جنوں میں بھی مسلم ہیں، تو جنت میں جن بھی جائیں گے تو انسان بھی جائیں گے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، جنت میں جانے والی صرف ایک ہی جماعت ہوگی. اب جن میں بھی مسلم ہیں اور انسانوں میں بھی مسلم ہیں، تو یہ تو جنت میں چلے جائیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جنوں میں سے شیعہ جنت میں جائیں گے یا وہابی یا سنی جنت میں سے جائیں گے، تو وہ آیت پیش کرے. میں نے یہ قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلم جنت میں جائیں گے، تو لہذا جنوں میں سے بھی وہ مسلم موجود ہیں. کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنت میں انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوگی جو مسلم ہیں. کسی کے پاس اگر آیت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں صرف ایک ہی ہم خیال لوگ ہوں گے، ایک ہی جنات ہوگی، باقی فرقے وغیرہ سب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ عذاب ہے. عذاب والے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے. فرقہ پرستی تو عذاب ہے، لعنت ہے، قرآن مجید کے خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی، نوح علیہ السلام کے نافرمانی، ابراہیم علیہ السلام کے نافرمانی، لوط علیہ السلام کی نافرمانی، یعقوب علیہ السلام کی نافرمانی، یوسف علیہ السلام کی نافرمانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، فرقہ پرستی. تو یہ جو اتنے نافرمان ہیں، تو وہ قرآن کی نافرمانی، حدیث کی نافرمانی، یہ کیسے جنت میں جائیں گے وہ لوگ؟ پھر بھی جو جماعت جنوں میں ہوگی حق پر، وہی انسانوں میں بھی ہوگی. اب جنوں میں کون سے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مسلم ہیں. اگر کسی کو یہ ثبوت ہے قرآن حدیث سے، تو وہ ثابت کرے کہ جنوں میں شیعہ ہیں، وہابی ہیں اور سنی ہیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہی بنو جو جماعت جنوں میں سے جنت میں جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورۃ زخرف کی میں نے آیت پڑھ کر بتائی تھی کہ مسلم جنت میں جائیں گے، اور تمنا کریں گے ان کو جنت میں جاتے ہوئے کفار لوگ. 14واں پارے کی شروع کیا تھا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تو معلوم مسلم جنت میں ہوں گے، شیعہ سیاہ وہابی اور یہ مختلف فرقے جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ نافرمان ہے اللہ اس کے رسول کا. تو بھائی جہنمیوں کو چھوڑو اور ان لوگوں کو پکڑو جو تمہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، رسول کا راستہ بتا رہے ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا راستہ بتاتے ہیں. وہ ان کو پکڑو، نہیں تو حشر خراب ہوگا. اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موت آئے تو مسلم ہونے کی حالت میں آئے، سنی شیعہ وہابی کی حالت میں نہ آئے میرے بھائیوں. اور یہ آپ نے سنا کہ جنت میں جانے والے مسلم ہوں گے، سورۃ زخرف آیت نمبر 68 اور 69، ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت. اور آگے کی آیت بھی ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم مسلمین جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے اور ان کی بیویاں. تو جن صورت کے اندر آیت نمبر 14 میں بھی یہ ثابت ہو گیا. پھر بھی آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن مجید کی آیت نہیں چاہیے اور ہم فرقے میں رہیں گے اور سنی شیعہ وہابی ہو کر رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرو. اور عذاب چل بھی رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. یہ اسی وجہ سے ہے کہ وقت کو حکمرانوں نے کہا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو،
کہ یہ لڑے رہیں گے سنی شیعہ وہابیوں کے چکر میں ہوتے رہیں گے تو حکمران مزے کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. یہ ان کی انگریزوں والی پالیسی ہے ہمارے حکمرانوں کی. وہ نہیں کرنا دیتے، ایک کرنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے، بلکہ انہوں تمام فرقوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اور مجھے میرے بھائیوں بتاؤ، ایک میں سوال کرتا ہوں تم سے. مرزا صاحب انجینئر، وہ بھی انجینئر ہے، میں بھی انجینئر ہوں. وہ میکینیکل انجینئر ہے، میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ سب فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے فرقہ پرستی ختم ہوگی، یا صرف مسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سب فرقوں کو ہم نماز نہ پڑھیں تو وہ ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ہم ان کو قرآن حدیث دکھلائیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہم ایک ہونے کے امکانات ہیں. سب کے پیچھے سنی شیعہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہم ایک کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ سارے فرقے برقرار رہیں گے. یہ فلسفہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور پھر وہ ان کو لعنتی بھی کہتا ہے، گنہگار بھی مانتا ہے، ظالم بھی مانتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو برے القاب، کتا بھی ان کو کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو وہ گالیاں بھی دیتا ہے. اور پھر ان کے پیچھے کہتا ہے کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھو، زکاتیں بھی ان کو دو، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھو گے، زکاتیں بھی ان کے پیچھے. اللہ کے بندو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہے نا، وہ متقی لوگ ہیں نا. نماز کا امام تو متقی ہونا چاہیے نا، یا بے دین ہونا چاہیے، کتا ہونا چاہیے. وہ جس کو کتے کہتے ہو تم اس کو، اور لعنتی کہتے ہو، انہی کے پیچھے پھر نمازیں پڑھتے ہو. یہ اتنی قرآن مجید کی آیات کی کہ جو خلاف ورزی کرے تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو قبلے کی طرف، شخص ابو داؤد کی روایت ہے، صرف قبلے کی طرف تھوک دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، ابو داؤد میں روایت ہے، کہ کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. وہ یار جس کا جو شخص وضو نہ کرے اور ایسے نماز آپ کو پڑھانے آئے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا. کچھ شرائط ہے نا نماز کے، پھر اس کے پیچھے پڑھتے ہو. تو جو ایک شخص وضو نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرو پھر نماز پڑھو، اس نے ایک حدیث کی نافرمانی کی، ایک حدیث کی نافرمانی کی، وضو کر کے پھر نماز پڑھو. اور وہ جو شخص اتنی قرآن مجید کی آیاتی نافرمانی کرتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 40 آیتیں ہیں، راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھیں گے 10-15 تو میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں. راؤنڈ اباؤٹ یہ عموماً اللہ تعالیٰ معاف کرے کم و بیشی 40 کے قریب یہ آیت ہے مسلم کے لیے. اور جو ایک حدیث پر عمل نہیں کرتا، وضو نہ کر کے نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ایک دو حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، اور یہ جو اتنی آیتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں ہو جائیں گی. آپ لوگ اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں. جو کہتا ہے میں صرف اور صرف مسلم ہوں، شیعہ سنی وہابی نہیں ہوں، صرف اس کے پیچھے نماز آپ پڑھیں، وہ آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں اور ہم لوگوں کو مسلم بنائے اور مسلم بنائے رکھے مرتے دم تک. میرے بھائیوں، میری یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی فرما کر اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور لوگوں تک میگزیمم پہنچائیں، کیونکہ یہ ساری قرآن مجید کی آیاتیں ہیں، میں نے کوئی حدیث پڑھی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی سے نجات دے دے، فرقہ پرستی کے لعنت سے، فرقہ پرستی کے کفر سے ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.